प्रेगनेंसी इज अ कर्स ऑन द वुमेन। हमल ठहरना एक सजा है औरत के लिए। लेकिन जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1 में, रिस्पेक्ट द वूम दैट बोर यू, इज्जत करो उस कोख की जिसने तुम्हें जन्म दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करो, नेक सुलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसान के लिए फर्ज किया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और आपकी वालिदा ने दर्द के बाद दर्द से आपको पेट में संभाला और 2 साल तक दूध पिलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आकाफ में सूरा नंबर 46 आयत नंबर 15 में, वयस्सरनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, हमने फर्ज किया है इंसानियत पर कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी वालिदा ने मुश्किल से तुम्हें पेट में संभाला और दर्द के साथ जन्म दिया। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी अपलिफ्ट्स द वुमेन, क्योंकि औरत इंसान को जन्म देती है, इसीलिए उसकी इज्जत और उठाई गई है, ना कि उसे नीचे किया गया है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक जिन्स, सेक्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी मयार नहीं है किसी को इज्जत देने के लिए या नीचे गिराने के लिए। इंसान को जांचने का मयार कुरान मजीद में दिया गया है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्नकुम मिनल्लाहि यत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें कबीलों और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह के नजदीक इंसान को जांचने का मयार जिन्स नहीं है, रंग नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन है तकवा, अल्लाह का खौफ, तकवा, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, नेकी। और जिन्स कभी भी मयार नहीं है अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए कि वो किसी को सजा दे या किसी को रिवॉर्ड दे, किसी को इनाम दे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला फरमाते, मैं कभी भी किसी भी शख्स, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मैं उसके अमाल को जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 35 में, जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया, इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला मर्द और औरत की रूहानी तौर पे जो ड्यूटीज है उसको बयान किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 35 में, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुस्लिम मर्द और औरतों के लिए, वल मोमिनीन वल मोमिनात, ईमान वाले मर्द और औरतों के लिए, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदार मर्द और औरतों के लिए, वह सादिकीन व सादिकात, सच्चे मर्द और औरतों के लिए, वह साबिरीन व साबिरात, सबर करने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल खाशिईन वल खाशियात, खुशू इख्तियार करने वाले, अल्लाह के नजदीक झुकने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द और औरतों के लिए, वह साइमीन व साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल हाफिजीन फुरूजुम वल हाफिजात, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतों के लिए, वह ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा व ज़ाकिरात, अल्लाह की बेहद तारीफ और जिक्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरत व अज्र अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बेहद इनाम रखा है और मग़फ़िरत रखी है। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि रूहानी तौर पे मर्द और औरत का दर्जा एक है,
اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے, جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ, اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے, لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری, وہ کام صحیح نہیں, وہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے, مثال کے طور پہ ڈانسنگ, فلم ایکٹنگ, ماڈلنگ, یہ سارے کام حرام ہیں. بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا, جوئے کے اڈے میں کام کرنا, غیر اسلامک کام کرنا, یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے, پوٹری برتن بنا سکتی ہے, آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نہ محرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکولوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں, ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی, کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بڑی ذمے ہے, اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت
نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں ڈھکے چھپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی ڈھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے. اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بڑے ذمے ہیں، اور اس خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بڑے ذمے ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی. اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کی دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے. اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو. یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے. میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے. یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدہ کے حقوق، ماں کے حقوق اور بہن کے حقوق. پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو
اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا. نہیں، غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا. یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دے گا. بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے. اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتا لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں. کتنی گھنونی سوچ ہے. تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا. اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب. اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی، جو اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی. ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنے بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے. یہ فرض ہے آپ کا. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، a weapon of the devil. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی a fortress against the devil، شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam، رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پرومسکیوٹی، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے، شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے،
ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو, اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح, باب اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح, باب نمبر 43 حدیث نمبر 69. ایک عورت جس کا نام تھا خنسہ خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی, اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا, he nullified the marriage. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے, شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, آدمی کی بھی عورت کی بھی. اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے, لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے, اور کہتے الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے, اوپر ہے. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء, یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے, جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے, مطلب سٹینڈ اپ فار, کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کے معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے. ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی, اس کی وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے, اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے
इंसानों से कि आप सिर्फ मेरी इबादत करो, इंसानों से कहते हैं तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, उनको उफ तक मत कहो, ना ही उनको झिड़को, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए रब, आप इनके ऊपर रहमत फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा बचपन में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, बिवालिदैन एहसाना, हमने इंसानों को कहा है, फर्ज ठहराया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और ये पैगाम दोहराया गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में कि वयस्सनल इंसाना बिवालिदैन एहसाना, इंसानों के लिए फर्ज है कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। और उसके बाद खुसूसन अपनी माँ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन निसाई में आता है इसका जिक्र, किताब जिहाद में बाब नंबर 6 हदीस नंबर 3106 में अल्लाह के रसूल फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी माँ सड़क पे चल रही है और कोई कीचड़ में पैर रखती है तो कीचड़ जन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी वालदा, अपनी माँ की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसमें सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में जिल्द नंबर 8 किताब अदब बाब नंबर 2 हदीस नंबर 2 में एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्न सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्न सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को। इसका मतलब ये कि माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालदा ज्यादा हकदार है हुस्न सलूक के। अभी हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक बहन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में, आयत नंबर 71 में, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यानी एक दूसरे के भाई बहन हैं, अनलेस अदरवाइज। अल्लाह के रसूल फरमाते कि औरत शकाइक है। शकाइक के एक मानी है आधा, जिस तरीके से इंसानियत आधे मर्द और आधे औरत में बांटी गई है, आधा हिस्सा है, और दूसरे मानिए बहन। तो अल्लाह के रसूल कहते कि औरत तुम्हारी बहन है अनलेस अदरवाइज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के तालीमी हुकूक। सबसे पहली वही, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं, वो ये नहीं कि आप नमाज पढ़ो या रोजा रखो या हज के लिए जाओ। सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो है इकरा, पढ़ो, जो आता है सूरह इकरा में चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कई हदीस में, इसका जिक्र इब्न माजा में भी है, हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन
अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फर्ज है, चाहे वह औरत या मर्द हो। अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और अल्लाह के रसूल हमेशा लोग से कहते थे कि अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन अपनी बेटियों को। और अल्लाह के रसूल ये भी कहते थे कि शोहर का फर्ज है कि वो अपने बीवी को इल्म दे, अगर खुद नहीं दे सकता तो कम से कम उसको इंतजाम करना चाहिए कि बीवी तक इल्म पहुंचे। और सही बुखारी में कई हदीस है, जब पढ़ते सही बुखारी बाब नंबर 36 हदीस नंबर 101 में कहा गया है कि औरतें अल्लाह के रसूल के पास आके कहती है कि हमेशा आप मर्दों से घिरे हुए हैं, आप खुसूसन औरतों को खिताब क्यों नहीं करते? अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने ये भी देखा कि सहाबा को कहा कि खवातीन को खिताब करो। और 1400 साल पहले जब अय्यामुल जहलिया था, डेज ऑफ इग्नोरेंस, उस वक्त कई खवातीन हैं जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। उस वक्त तो अय्यामुल जहलिया का वक्त था, आदमी लोग ही नहीं पढ़ते थे। उस वक्त इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई खवातीन थे जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। और सबसे बेहतरीन मिसाल है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उनकी एक शागिर्द जिसका नाम था उर्वा, वो कहती है कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतरीन आलिमा अपने जिंदगी में नहीं देखी। उसको जो महारत थी कुरान में, इस्लाम के फराइज में, हलाल और हराम में, अरबिक लिटरेचर पोइट्री में, अरबिक हिस्ट्री और जीनियोलॉजी में, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तिब के मैदान में, मेडिसिन में भी माहिर थी। जब भी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते थे और गुफ्तगू करते थे, बीमारियों का इलाज पूछते थे, वो सुनती थी और याद रखती थी। मैथमेटिक्स के मैदान में, हिसाब के मैदान में भी वो माहिर थी। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा अक्सर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते थे। जब भी मिरास का मसला होता था, कोई इंतकाल होता था और जायदाद बंटवारे का मसला आता था, तो आते थे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नंबरात में माहिर थी। और कई सहाबा उनके पास सीखने के लिए आते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। उनमें से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, कई। और सिर्फ हजरत आयशा ने कम से कम 88 उलमा को शिक्षा दी, मतलब एटलीस्ट 88 स्कॉलर्स शी हैज टॉट। उसका मतलब शी वॉज अ स्कॉलर ऑफ द स्कॉलर्स, वो आलिमों की आलिमा थी। 88 उलमा ने उनके पास पढ़ा। हमारे पास मिसाल है उस वक्त हजरत सफिया की रज़ियल्लाहु अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इमाम नबवी कहते हैं कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा वो बहुत ज़हीन थी। हमारे पास मिसाल है उम्मे सलमा की रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारे पास मिसाल है उम्मे सुलैम की, जो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वालिदा थी। वो माहिर थी हदीस में और कहा जाता था कि वो बहुत ज़हीन थी। हमारे पास मिसाल है सैयदा नफीसा की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो तारीख कहती है कि कई उलमा को उन्होंने सिखाया और उनके शागिर्द इमाम शाफी भी थे। हमारे पास मिसाल है उम्मे दरदा की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। और इमाम बुखारी अपने सही में कहते हैं कि वो हदीस में माहिर थी। कई मिसाल है, आप सोच सकते अय्यामुल जहलिया के वक्त कई खवातीन थे जो इनके मैदान में माहिर थे। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के कानूनी हुकूक। इस्लाम में कानूनी एतबार से मर्द और औरत बराबर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 178 और 179 में अल्लाह ताला फरमाते कि किसास में जब डेथ पेनल्टी हद की सजा होती है तो औरत और मर्द के लिए वही सजा है। अगर कोई औरत मर्द का कत्ल करती है उसके लिए सजाए मौत है। अगर कोई मर्द औरत का कत्ल करता है उसके लिए भी सजाए मौत है, और कोई औरत मर्द का कत्ल करती है उसके लिए भी सजाए मौत है। सजा दोनों के लिए यकसा है। और लिखा हुआ है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 किताब अद्दियात में बाब नंबर 4 हदीस नंबर 15 में कि
ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے, اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے, سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی, قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے, چاہے وہ آنکھ ہو, ناک ہو, منہ ہو, ہاتھ ہو, جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے, سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں, اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے, گواہی دینے کا حق ہے. اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی, اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں, اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے, بہتان لگاتا ہے, if he lays an allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شیعہ کا آپشن, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے, معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے, اے رسول جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ, وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے, نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے, امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک
عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی، قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں، کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution، یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا، سپاہی لوگ کو پانی دیا، فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ، اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت، بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے، پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں، ایک امتحان میں دو شاگرد، دو اسٹوڈنٹس، دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں، 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے، 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا، ان کے جواب کا، ہمیں پتا لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے، ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے. اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے. باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80. کلی طور پہ دونوں برابر ہے، لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے، جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے. تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے، تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے. دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے زیادہ ہے. یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں. تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے، لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، کلی طور پہ دونوں یکساں ہے. یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق. اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.